इन्वेस्टमेंट जितने बिजनेसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर जी जो है वो गवर्नमेंट परचेजेज है। गवर्नमेंट परचेजेज जैसे अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाती है या कहीं पर भी इन्वेस्ट करती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। इसके बाद इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस, जिसको नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। इतना तो ये आपको ये फार्मूला क्लियर हो चुका होगा। आज जो हम बढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड मॉडल। एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट डिमांड जो है आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो रियल जीडीपी है ना, जैसे अभी हमने जीडीपी की बात की है, वो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू जीडीपी। ये चीज याद रखनी है सबसे पहले बात। एग्रीगेट डिमांड जो है उसका भी सेम है डेफिनेशन जो कि जीडीपी की डेफिनेशन है। जैसे जीडीपी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि ऑल द कंजम्पशन या आउटपुट, जब हम लोग उसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपने इसको किया, एनालाइज किया, और उसकी आपने जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जैसे हम लोग प्रोडक्शन का जब हम देखते हैं जीडीपी के अंदर, जब हमने प्रोडक्शन का देखा तो वो सारी की सारी जितनी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुई है, हम उसका पूरे का पूरा हम लोग कह रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन हुई है वो आपका जीडीपी है। जितने भी कहीं से भी प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जितना कंज्यूम हुआ एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे जहाँ से भी लोगों ने पूरी इकोनॉमी के अंदर लोगों ने जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो वो जो है वो उनका जीडीपी है। तो एग्रीगेट डिमांड मॉडल भी, उसकी भी डेफिनेशन यही है कि टोटल आउटपुट जितना भी जनरेट हुआ है या टोटल इनकम जितनी भी जनरेट हुई है या टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी मेड हुए हैं एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, तो वो आपकी एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड, तो अगर हम लोग देखेंगे जिस तरह से हम आप लोगों ने पहले वो किया हुआ है, एक इंडिविजुअल डिमांड जब आप देखते थे, इंडिविजुअल डिमांड जिसमें आपने माइक्रो में इसको पढ़ा होगा, इंडिविजुअल डिमांड में आपको एक कर्व याद होगा, इस तरह से ये कर्व बनता था उसका, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर हमारा आता है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर आता है हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस जितनी इस तरह से होता है ना, जितना प्राइस होता है उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है। प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है, प्राइस ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करके लाता है। ठीक है ना, इसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहा है। ये अब हम इंडिविजुअल प्राइस, हम जब यहाँ पे जब बात कर रहे थे माइक्रो के अंदर, हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट की प्राइसेस लेते थे, प्राइस एक इंडिविजुअल एलिमेंट की प्राइस लेते थे और उसी की क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई एक इकोनॉमी के अंदर। यानी कि जिस तरह से राइस है, राइस की प्राइसेस क्या थी और उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितने प्राइस पे राइस जो थे वो सेल हुए और उनकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई उस प्राइस के ऊपर। ये हम लोग जब इंडिविजुअल की देखते थे। अब इंडिविजुअल में अब अब हम जब एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग सारी चीजें देखना शुरू कर देंगे। जब हम एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग डिमांड कर्व देख रहे हैं, राइस का भी डिमांड कर्व देख रहे हैं, वीट का भी डिमांड कर्व देख रहे हैं, बाकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के अंदर हैं उन सब का हम लोग डिमांड कर्व देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उनको सम अप कर रहे हैं। उनको सम अप करने के बाद फिर हमें एक मिल जाता है, वो भी डिमांड कर्व है, वो भी ये वाला है। उसको हम लोग कहते हैं ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अब एग्रीगेट डिमांड का जिस तरह से मैंने भी आपको कहा है कि एग्रीगेट डिमांड आप इसको लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपके रियल जीडीपी के इक्वल है। ठीक है, रियल जीडीपी के इक्वल क्यों हम लोग कह रहे हैं, और यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पे जो कि एक जर्नल प्राइस लेवल है, इसको हम लोग जर्नल प्राइस लेवल, पहले तो हम लोग हर क्वांटिटी के हिसाब से देख रहे थे ना कि इस क्वांटिटी का प्राइस इतनी, इस एलिमेंट की या इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है और उसकी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर जो लेंगे, यहाँ पे एक जर्नल प्राइस लेवल लेंगे क्योंकि पूरे एक साल का हम लोग इसके अंदर इकट्ठा करेंगे, इसको एस्टिमेट लगाएंगे। और जनरल प्राइस लेवल ऑफ दी गुड्स सोल्ड या
جو کہ ایک اینڈ میں اسٹور کی جاتی ہیں ایک سال کے اندر. ہم لوگ اس کو ایک فکس لے لیتے ہیں. جیسے کہ اب فلکچویشن ہوتی رہتی ہیں. اب آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے اس کے اندر بفور ہم لوگ اس کے لیکچر سلائڈس کے اوپر جائیں کہ شارٹ رن ایک چیز ہے, ایک شارٹ رن اور ایک ہے لانگ رن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شارٹ رن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ کتنا ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے, بتائیں شارٹ رن میں کتنا ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے. شارٹ رن میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, شارٹ رن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 سے 3 months انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ بات کریں شارٹ رن کی تو ہم لوگ 2 سے 3 ماہ کی بات کریں گے. جب ہم لوگ لانگ رن کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ 1 year سے آنورڈ کی بات کرتے ہیں. شارٹ رن کے اندر پرائسز جو ہے وہ اسٹکی رہتے ہیں, لیکن وہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں آفٹر 2 months 3 months. جیسا ہم نے پہلے اسٹکی پرائس ماڈل پڑھا تھا کہ پرائسز جو ہے وہ ایک دم سے چینج نہیں ہوتے. جیسے ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے ایک دم سے پرائسز چینج نہیں ہوتے. پرائسز جیسے کوئی بھی ایک پروڈکٹ بنا, فیکٹری سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر جو خاص طرح کی کاسٹ رہی, اس کے بعد اس کی ایک پرائس جنریٹ ہوئی, اور وہ پڑی ہوئی ہے بہت ساری ایسے ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر. 2 سے 3 ماہ بھی لگ گئے اس کو, اس کی پرائس وہی رہے گی 2 سے 3 ماہ تک. ڈیمانڈ ہو سکتا ہے ایک دم سے چینج ہوئی ہو, لیکن اسٹل ایسا ہے کہ پرائسز وہ چینج نہیں ہوئی. اب وہ جب 2 سے 3 ماہ کے بعد پرائسز ریوائز ہوں گی, ان کیس را مٹیریل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں یا کوئی بھی چیز کی پرائس بڑھ گئی ہے تو اس کی پرائسز چینج ہو جائیں گی. تو پرائسز جو ہے وہ ہمیشہ ایک دم سے چینج نہیں ہوتے, بلکہ ان کو ٹائم لگتا ہے. جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے یا اس کے مقابلے میں پرائسز ایک دم سے چینج نہیں ہوتی. تو ان دی شارٹ رن ہم کہہ سکتے ہیں پرائسز چینج نہیں ہوتی, لیکن فلکچویشن ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ 2 سے 3 ماہ کے بعد فلکچویٹ ہوئے گی پرائس, ایک خاص لیول پہ آ جائے گی, بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی, تو ڈیپینڈنگ آن دی ڈیمانڈ پر. تو پھر یہ ہے کہ جب ہم لوگ شارٹ رن کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اسٹکی پرائس ماڈل کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم لوگ جب ایک سال کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ فلکچویشنز دیکھتے ہیں پرائسز کی, ڈفرینٹ فلکچویشنز ہو رہی ہیں. لیکن ہم لوگ اس کو جب ایک سال کا پورا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو اس سال کی جتنی بھی ایسٹیمیٹڈ پرائس ہے کسی بھی ایک پروڈکٹ کی جس کے اوپر وہ سیل کی گئی ہے, اس کی ایسٹیمیٹڈ پرائس کو ہم لوگ کانسٹنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. کانسٹنٹ کے طور پہ اس طرح سے کہ ہاں چلیں اتنی پرائس کا رائس ہمارے پاس سیل ہو گیا ہے, یعنی کہ جرنل پرائس لیول. اب جس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے اندر کیٹیگریز بھی بہت ساری ہیں. اگر رائس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں رائسز کی. اب ہر کیٹیگری کے حساب سے, کوالٹی کے حساب سے ان سب کی پرائسز بھی چینج ہے, ہم ان کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے, بلکہ ہم لوگ پورے کا پورا ایک جنرل پرائس لیول لے رہے ہیں کہ اوور آل اکانومی کے اندر اتنے روپیز کا جو رائس ہے وہ سیل ہو گیا. ٹھیک ہے, ان دی لانگ رن جب ہم بات کرتے ہیں ایک سال کا پورا کا پورا آپ نے ڈیٹا اٹھایا ایک اکانومی کا کہ اتنا رائس سیل ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں جنرل پرائس لیول. یہ جنرلی رائس ہمارا کتنا سیل ہوا. اسی طرح سے ہم لوگ پوری باقی کی کموڈیٹیز جتنی بھی اکانومی کے اندر سیل ہوئی ہیں, پرچیز ہوئی ہیں, ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کرتے کہ اتنی کوانٹٹی کا اور اتنے پرائس پہ آلموسٹ جتنے جو جنرل پرائس لیول ہے اتنی پرائسز کی یہ چیزیں سیل ہوئی ہیں یا پرچیز ہوئی ہیں. اب جو ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو لانگ رن میں ہی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, لانگ رن میں اسٹڈی کریں گے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال. کیونکہ جو جی ڈی پی کی ہے, جی ڈی پی کا جو ہمارا ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہماری ایک سال کے بعد ہی جنریٹ ہوتی ہے, کہ ایک سال کے اندر جتنی بھی کوانٹٹیز پروڈیوس ہوئیں یا سولڈ ہوئیں اور ایک پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, یعنی کہ ایک سال کے اندر یا 2019 میں کتنی سیل ہوئی, 2020 میں کتنی سیل ہوئی, اور ان کا کیا حساب کتاب رہا. تو یہ سارا جو ہے وہ ہم لوگ جب لانگ رن کی بات کریں گے وہاں پہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ جنرل پرائس لیول ہے اور یہ فکس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک جنرل پرائس لیول ہم نے لے لیا. سب سے پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب ہم لوگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں, جب ہم لوگ انڈیویجول ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے ادھر صرف پرائس کی فلکچویشنز تھی, پرائس چینج ہوتی تھی اور ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتی تھی. لیکن یہاں پر جو ہے اب جب ہم جنرل پرائس لیول کی بات کر رہے ہیں, جب ہم لوگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ پرائسز ہم لوگ اس کو جنرل پرائس کے طور پہ لے رہے ہیں. اب پرائس کے علاوہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ماڈل جو ہے یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر چینج آئے. اب دوبارہ سے اسی چیز کو دیکھیے گا, یہ چیز آپ کے سامنے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ماڈل ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایکس ایکسس ہے آپ کا اور یہ آپ کا وائی ایکسس ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں یہاں پر آپ کا جنرل پرائس لیول ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کا ریئل جی ڈی پی ہے. ریئل جی ڈی پی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ایکولی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ادھر ایگریگیٹ ڈیمانڈ لکھ لیں یا ہم لوگ اس کو ریئل جی ڈی پی لکھ لیں تو دونوں چیزیں ایکول ہیں، دونوں کی ایک ہی بات ہے. اب یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے. جب ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے تو اب جب ہم لوگ پرائس کی وجہ سے چینج نہیں آ رہا، جیسے اتنی پرائس ہے جنرل پرائس لیول تو اتنی ڈیمانڈ ہے. اب ہم نے ایک بات کی ہے کہ ان دی لانگ رن یہ والا جو ڈیمانڈ کرو ہے اس کے اندر پرائسز ہم لوگ ایک جنرل لے رہے ہیں، وہ ان میں فلکچویشنز نہیں آ رہی، یعنی کہ پرائس کم یا زیادہ نہیں ہو رہی، لیکن ڈیمانڈ میں کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی چینج آ رہا ہے. یعنی کہ اس کرو کے اندر، یہ والا جو کرو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کا آپ کے سامنے ہے، اس کرو کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آ رہا ہے. اب جس طرح سے اگر چینج آتا ہے، جس طرح سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے کسی وجہ سے، تو ہمارا جو کرو ہے وہ اپورڈ سلوپ ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر اس کے بن جاتا ہے. لیکن پرائس جیسے کہ سیم ہے، اب ہمیں نیا ایکویلیبرم پوائنٹ مل جائے گا یہاں پر، اور یہاں پر ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی. جیسے سپوز یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1 تھی تو یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 2 بن گئی. ٹھیک ہے، ایک نیا کرو ہمیں مل گیا. اب یہاں پر جو ڈیمانڈ کرو تھا وہ ہمارا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو وہ ہمارا اپورڈ سلوپ ہو گیا، یعنی ادھر موو کر گیا. ٹھیک ہے، یا اگر ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہو جاتا ہے. پہلے یہ اوپر کی طرف گیا تھا تو اب یہ نیچے کی طرف ہوگا. اب نیچے کی طرف آئے گا تو یہاں پر جیسے سے پرائس لیول پہ نیا ایکویلیبرم ہمیں پوائنٹ یہاں پہ ملے گا، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہم لوگ 2 کے نام سے اس کا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 ہے اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 0 اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم لوگوں کا یہ چیز بنتی ہے جو چینج آتا ہے. اب یہ چینج کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ پرائس کی وجہ سے جو ہم ان دی لانگ رن بات کر رہے ہیں، پرائس کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ چینج نہیں ہو رہی. تو وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ پوری اکانومی کے اندر ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے. تو جب ہم لوگ میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو میکرو اکنامک کے فیکٹرز ہیں، جو کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے پہلے بھی کلاسز کے اندر، کہ جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جس کے اندر آپ کی فسکل پالیسی چینج ہونا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا چینج ہونا، آپ کا انفلیشن کا چینج ہونا، انفلیشن کے بعد پھر آپ کے جو کرنسی کی ویلیوز ہیں یا ایکسچینج ریٹس ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹس کو جو کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ایکسچینج ریٹس جو ہیں اس کا چینج ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو اوپر یا نیچے شفٹ کرتی ہے. اب جس طرح سے اگر لوگوں کی جو کنزمپشن پیٹرن ہے، ہم نے سب سے پہلے ایک بات کی تھی، جو کنزمپشن ہے یا ایک کنزمپشن ہوتی ہے، ایک سیونگ ہوتی ہے. ہر انڈیویجول کی انکم کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، انڈیویجول انکم کے 2 پارٹ، کنزیوم کر رہا ہوتا ہے وہ، یا اور جو کنزیوم نہیں کر رہا ہوتا اس کی سیو ہو رہی ہوتی ہے. سیونگز اس کی بینک کے اندر ہوتی ہے. تو سیونگ جتنی بھی ہیں وہ اصل میں ہماری انویسٹمنٹ کے ایکول ہے. جتنی بھی کسی بھی ایک انڈیویجول کی سیونگز ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ کے ایکول ہے، انویسٹمنٹ جو کہ بینکس دیں گے ایٹ دی اینڈ. تو ہم لوگ اس ماڈل کے اندر، جو کہ ہم لوگوں کا جو بیسک ماڈل ہے جس کے اندر جی ڈی پی از اکول ٹو سی پلس آئی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے نا، ایک کنزیومر یا تو کنزیوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کنزمپشن کا کچھ پارٹ ہوگا، ایک جو انویسٹ کر رہا ہے. اب اسی کی انکم، ایک انڈیویجول کی جو انکم کا جو پارٹ ہے اس میں سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اسی میں سے وہ کنزمپشن کر رہا ہے. اب انویسٹمنٹ کے بعد پھر گورنمنٹ پرچیزز ہے اور اس کے بعد پھر نیٹ ایکسپورٹس ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھو، انویسٹمنٹس جو ہیں، انویسٹمنٹ کدھر سے آ رہی ہے؟ جو بزنس انویسٹ کر رہے ہیں وہ جتنے بھی انڈیویجول کی سیونگز ہیں وہ بینک کے پاس چلی جاتی، بینک کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو سیونگز ہیں آپ کی، اور بینک ان کو اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے بزنسز کو دیتا ہے. اب اگر ان کے پاس، اب اگر اکانومی کے اندر سیونگز زیادہ ہو جائیں گی، اس کا مطلب انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی، تو سیونگ زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ بینکس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے بینکس نے کیا کیا کہ اب ان کے پاس ایکسیس میں پیسہ ہے، ان کا دل ہے کہ اب اس کو جلد از جلد کہیں پہ انویسٹ کیا جائے، اس کو انویسٹ کیا جائے تاکہ جو ہے کہ لوگ جو ہے بزنسز کو زیادہ سے زیادہ لون دیا جائے.
تو وہ کیا کرتے ہیں اپنا انٹرسٹ ریٹ کو ڈیکریز کر دیتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ کو انہوں نے ڈیکریز کیا تو اس وجہ سے بہت سارے بزنسز انکریج ہوئے. ان کو لگا کہ ہمارے کاسٹ آف فنڈس جو ہے یا کاسٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. اس وجہ سے انہوں نے بزنسز نے زیادہ لون لینا شروع کر دیا اور اس پیسے کو یوٹیلائز کیا اور اس کے بعد ان کا بزنس جو ہے وہ اپ ہوا یا اس کے اندر بوم آیا. تو یہ ساری جو ایک سرکل چلتا ہے پورے کا پورا وہ اصل میں یہیں سے چلتا ہے. اب آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کر کے یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فیکٹرز افیکٹنگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا. ٹھیک ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات ہم نے یہ والی کی ہے, یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے. پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف پرائز کی وجہ سے کرتے تھے جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں. اب ہم جو اس کے اندر چینج آ رہی ہے یعنی کہ یہ اپورڈ موو کرتا ہے یا یہ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا, تو اس کی کیا ریزن ہے. ٹھیک ہے, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کر کو اپورڈ موو کرواتے ہیں یا ڈاؤن ورڈ موو کراتے ہیں. جبکہ جو پرائز لیول ہے جس کو ہم لوگ جنرل پرائس لیول کہہ رہے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر, تو ہم لوگ جنرل پرائس لیول کہہ رہے ہیں. اب اس پرائس لیول جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ جنرل پرائس کہہ رہے ہیں. اب پرائس کا انفلوئنس اس کے اوپر نہیں ہے. اب جہاں پر پرائس کا انفلوئنس ہے وہاں پر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے اس پرائس پہ. لیکن اب بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ چینج ہو رہا ہے. یعنی کہ اے ڈی 0 سے یہ اے ڈی 1 پہ جا رہا ہے یا اے ڈی 2 پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ والے فیکٹرز کی ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو میں نے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کا فیکٹر بتایا کہ اگر بزنسز کے پاس انٹرسٹ ریٹ کم انٹرسٹ پہ لون ان کو مل رہا ہے, اگر جو بینکس ہیں وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم کر دیا تو زیادہ بزنسز انکریج ہوئے اور انہوں نے زیادہ لون لیا. اب زیادہ کیا ہوا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اوور آل وہ بڑھ گئی. اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ مطلب کہ جی ڈی پی بڑھ جائے گا کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. اب وہ اس بیسک فارمولے کے اندر انویسٹمنٹ جب بڑھی تو ہمارا جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے وہ اپورڈ سلوپ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اپورڈ سلوپ ہو گیا. کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور انویسٹمنٹ بڑھنے کی وجہ سے جو زیادہ بزنسز انکریج ہو رہے ہیں اور زیادہ بزنسز انکریج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سارا جو ڈیمانڈ ہے اوور آل اکانومی کے اندر وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے بات کر لی کہ انٹرسٹ ریٹ کی. اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک اور بات کرتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. یعنی کہ یہ جو فیکٹر نمبر 1 ہے ہم نے کہا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کا ایفیکٹ آ سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے. اس کے اندر آپ کے پرائسز چینج نہیں ہوئے, یعنی پرائسز کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے جو کہ پہلے انڈیویجول ڈیمانڈ کے اندر ہوا کرتا تھا, بلکہ ایک انٹرسٹ ریٹ کے چینج ہونے سے وہ آپ کا بڑھ گیا یا کم ہو گیا. اب دوسرا جو فیکٹر ہے وہ آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے, یہ آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے. اس کے اندر جو چینج ہو رہا ہے وہ آپ کے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے. سپوز ایک جگہ پہ جس طرح سے پاکستان کی ویلیو ہے, پاکستان کے روپے کی ویلیو اس وقت ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو 160 روپیز کا $1 ہے. اب پاکستان کی اکانومی کرتی کیا ہے, یعنی کہ جب ہم لوگ گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے ایکسپورٹس کو انکریج کرنا ہے, ایکسپورٹس کو جتنا انکریج کرنا چاہتی ہے اور امپورٹس کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے. تو پھر وہ ایک اسٹریٹجی یہ بناتی ہیں جو کہ مانیٹری پالیسی کے اندر آتی ہے. وہ اسٹریٹجی یہ بناتی ہے کہ ہم اپنے جو روپے کی ویلیو ہے, جیسا سے ابھی 1 روپی جو ہے $1 سوری جو $1 ہے آپ کا, اگر $1 equal to 160 روپیز ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ویلیو کو, اپنے روپے کی ویلیو کو مزید گرا دیتی ہے. اب جب مزید گرایا تو اب کیا ہوگا, جو $1 ہے وہ ہمیں ہو سکتا ہے 162 روپیز کا یا 165 روپیز کا ملے. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی روپے کی ویلیو کو کیوں کم کرتے ہیں.
جب گورنمنٹ اپنی روپے کی ویلیو کو کم اس لیے کرتی ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ اب یہ کیا ہوگا 162 روپیز کا اب ہمیں $1 پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کو انٹرنیشنل ٹرمز میں دیکھیں گے تو اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کو کم پے کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو پریویس ون، یعنی کہ اس سے کم پے کرنا پڑے گا پاکستان کے پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے۔ اب ان کو اپنی یعنی سپوز اگر پاکستان کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے، سپوز گارمنٹس کی کوئی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، اب وہ جو بھی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو وہ سستی پڑیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ سستی پڑیں گی۔ اب یہ اور پھر وہ ایکسپورٹ انکریج ہوں گی۔ جب پاکستان کی ایکسپورٹ انکریج ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو بیسک فارمولا ہے اور جس کے اندر جی پلس اور سی پلس آئی والا جو ہے، اس کے اندر ایکسپورٹس اگر ہماری زیادہ ہو جائیں گی تو ہماری امپورٹ سے وہ زیادہ ہو جائیں گی، ہم امپورٹ سے زیادہ ہوں گی تو ہمارا جی ڈی پی انکریز کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگر 162 روپیز اب ان کو ڈالر میں کم پے کرنے پڑ رہے ہیں پاکستان کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے، تو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ان کا اوور آل جی ڈی پی بڑھ جائے گا۔ اب ایکسپورٹ لیکن اب پاکستان اگر امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک ایسا بھی ہے کہ امپورٹ کو ڈسکریج کیا جائے۔ اب اگر پاکستان کو یا پاکستان کے لوگ جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو باقی کی چیزیں مہنگی پڑیں گی، پہلے ان کو 160 کی پڑتی تھی تو اب ان کو 162 روپیز کی $1 پہ پڑا ہے، تو جس کی وجہ سے امپورٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گی کہ امپورٹ آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے۔ اب امپورٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ امپورٹس کو وہ ڈسکریج ہوتی ہیں۔ اب جو گورنمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے وہ ایکسچینج ریٹس کی یہ اسٹریٹجی بناتی ہے کہ وہ ڈالرز کی اپنی جو اس کو ڈی ویلیو کر دیتی ہے اپنی کرنسی کو، تاکہ ایکسپورٹس کو انکریج کیا جا سکے۔ لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن بھی آ جاتی ہے۔ اب یعنی کہ اب اس کی وجہ سے آپ ہوا یہ کہ یعنی کہ آپ نے ڈی ویلیو کیا، اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اوور آل مارکیٹ کے اندر ایکسپورٹس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، کیونکہ جتنی جو شفٹ ہوگا یہاں پہ اوپر کی طرف شفٹ ہوگا، آپ نے اس کو بڑھانے کے لیے کیا، لیکن اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے، ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کا شفٹ ہوا ہے اپورڈ، آپ نے ایکسپورٹس کو انکریز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا فیکٹر تھا جو کہ پرائس کے علاوہ تھا۔ اب جیسے ہم نے انٹرسٹ ریٹس کی بات کی ہے تو انٹرسٹ ریٹس والا جو فیکٹر تھا وہ پرائس کے علاوہ تھا، ٹھیک ہے، پرائس نہیں اس پہ چینج ہوئی بلکہ انٹرسٹ ریٹ کا انفلوئنس ہوا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر، کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ماڈل چینج ہوا، شفٹ ہوا فرام اٹس ایکویلیبریم پوائنٹ، اور اس کو نیا ایکویلیبریم پوائنٹ ملا، اب وہاں سے شفٹ ہوا۔ اب یہاں پر یعنی کہ جو بھی ایک ایسا ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی، جتنی بھی باتیں کی ہیں ابھی ہم نے، وہ والی باتیں ہیں جس میں ہم لوگ صرف پرائس کو نہیں دیکھ رہے، جس طرح سے ہم لوگ انڈیویجول ڈیمانڈ کے اندر پرائسز کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہ پرائسز چینج ہوں گی تو پھر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری چینج ہو جاتی ہے۔ اب جو تیسرا فیکٹر، دو فیکٹرز ہو گئے، ایک آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا فیکٹر ہو گیا اور ایک آپ کا فیکٹر ہو گیا یہ والا ایکسچینج ریٹس کا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں یہاں پر اب تیسرا فیکٹر بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈسکس۔ تیسرا فیکٹر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح سے اگر ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کے اندر چینج آ رہا ہے، وہ بہت سارے اور ریزنز ہیں۔ اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کے اندر جو چینج آتا ہے، یعنی کہ وہ ادھر سے نیکسٹ آپ کے جو چینج ہوتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف وہ شفٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی انکم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ادر دین دا پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ڈی پی یہاں پہ اب یہاں پر جو چینج ہوئی ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا جو آپ کا چینج ہوا ہے وہ ڈیو ٹو انکم ایفیکٹ ہے۔ اب انکم ایفیکٹ میں انکم ایفیکٹ جس طرح سے اگر آپ کی انکم بڑھے گی، کسی بھی انڈیویجول کی انکم بڑھے گی تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے، اب وہ یا تو زیادہ کنزمپشن کریں گے یا زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب انکم بڑھ گئی لوگوں کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یا تو کنزمپشن بڑھ گیا یا انویسٹمنٹ بڑھ گیا، اور دونوں جو ہے وہ جی ڈی پی کے کمپوننٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اپورڈ شفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر انکم کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہو جاتا ہے، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو تھا وہ پیچھے کی طرف آ جائے گا اگر آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے۔
اب جیسے جب بھی انفلیشن ہوتی ہے اکانومی کے اندر، ابھی انفلیشن کا بھی ایک علیحدہ سے رول ہے. اب جب بھی انفلیشن ہوتی ہے اکانومی کے اندر، اور یعنی کہ جنرل پرائس لیول آف دی گڈس انکریز ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انفلیشن ہو جاتی ہے، جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور پوری جتنی بھی جنرل پرائس لیول ہے اوور آل انکریز ہو گیا، تو آپ اس وقت بیٹھے بٹھائے اگر آپ 1 لاکھ کے اس وقت مالک تھے تو آپ 90,000 کے مالک رہ جاتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ غریب ہو گئے، پہلے سے کم ہو گئے ہو، کیونکہ اب آپ کو زیادہ مہنگی چیزیں پڑ رہی ہیں جب آپ خریدنے جاتے ہو. اس کی وجہ سے جب انفلیشن ہوتی ہے اکانومی کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان کا جو انکم کا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ انکم کم کیسے ہوتی ہے کہ اب آپ کو کسی بھی ایک چیز کو خریدنے کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، جو کہ صورتحال اس وقت ہے. اس وقت بھی کیا ہے، اس وقت انفلیشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ڈبل ڈیجٹس میں انفلیشن چل رہی ہے. ویسے تو کہتے ہیں یہ سنگل ڈیجٹ میں ہے، یعنی کہ انڈر 10 ہے، تو لیکن ایسا ہے نہیں. اس وقت انفلیشن بہت کا جو اس وقت پاکستان کے اندر کافی ہائی چل رہا ہے. اس حساب سے ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، لوگوں کی انکم نہیں ہے. اب انکم انفلیشن جب بھی ہوتی ہے، چیزیں جب مہنگی ہو جاتی ہیں اکانومی کے اندر، انسان جو ہے اس کی انکم ویسی کم ہو جاتی ہے. جب وہ کم ہوتی ہے تو کیا ہوگا، جیسے اگر یہاں پہ رہے، پہلے یہاں پر تھا ڈیمانڈ کا، تو اب کیا ہوگا کہ وہ شفٹ ہو جائے گا نیچے کی طرف. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ اوور آل ڈیکریز ہوگی. ٹھیک ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ جی ڈی پی ہمارا ڈیکریز ہو گیا کہ نا، جو جی ڈی پی ہے وہ ہمارا وہ کم ہو گیا. تو جب بھی انفلیشن ہوتی ہے اکانومی کے اندر، تو اس کی وجہ سے آپ کی انکم جو ہے وہ کم شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. انکم کم پڑتی، کنزمپشن بھی آپ کی کم ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا آپ کا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ نیچے کی طرف موو کر جاتا ہے.